बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। तो फाइनली इंतज़ार तमाम हो गया। 17,573 अरब का विफाकी बजट जो है वो आज पेश कर दिया गया, मगर इस बजट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर JUIF हो, इन तमाम तीनों बड़ी जमातों ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया। माहिरीन की जो राय है वो इस मामले पे अभी तक मिली जुली आ रही है, मगर जहाँ तक अवाम का मामला है तो वो फिर से आदादो शुमार के इस गोरख धंधे के अंदर फंस कर रह गए हैं। किचन आइटम्स की बात हो, मुर्गी दाल की बात हो, कारोबार की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो या फिर रियल एस्टेट सेक्टर को भी हम सामने रखें तो किसके लिए इस बजट में क्या कुछ है, इस पर आज बड़ी मुफस्सल हम डिबेट करने जा रहे हैं। और इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनको भी वेलकम करूंगी। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल साहब आपका बेहद शुक्रिया। दानियाल साहब आपकी जैसे आमिर साहब की तरफ मैं जाऊंगी। आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट हमारे सामने आते रहे पिछले चंद दिनों में, उनका यही था कि बजट के अंदर क्या आएगा, और सबसे ज्यादा देखा जा रहा था कि मिफ्ताह इस्माइल साहब की भी राय क्या होगी। उनकी तरफ से जो पहली चीज आई है, उन्होंने कहा कि जी रिलीफ कुछ नजर आया है, बजट कुछ मुनासिब है, लेकिन इस बजट को आप पिछले काफी दिनों से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस बजट के हवाले से? जी, ये बजट की जो निटी ग्रिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बुनियादी तरबियत ही यही की जाती है कि अदादत शुमार को पेश नहीं करना बल्कि असली हक़ाइक़ को छुपाना। जैसा कि इकनॉमिक सर्वे के अंदर क्लियरली नज़र आया कि हम बड़ी किस्म की कवर अप्स करते हैं, मगर इस दफ़ा जो इकनॉमिक सर्वे आया इस भोंडे तरीके से कवर अप कभी नहीं किया गया कि अदादत शुमार के साथ इतने बड़े झूठ नहीं बोले गए जो कि इस तरह बोले हुए हैं। ग्रोथ फिगर को भी जो ओवरऑल गलत दिखाया गया, ज़राअत की फिगर भी गलत दिखाए गए, इंडस्ट्री के भी दिखाए गए, इस हद तक कि वो मजाक बन के रह गया। मैं ज़रा ओवरऑल बिग पिक्चर की तरफ बताता हूँ कि बजट होता क्या है और क्यों अहम है। बजट इसलिए होता है कि ये एक आपका सालाना एक एक्सरसाइज की जाती है कि मुल्क के जो है एक खुशहाली लाई जाए। और खुशहाली क्या है? पावर्टी, गुर्बत कम की जाए, बेरोज़गारी जो है वो कम की जाए, लोगों के लिए जो है सोशल सेक्टर्स, तालीम, हेल्थ, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और महंगाई कम की जाए। ये 4-5 बड़े क्राइटेरियन होते हैं। इसी पैमाने से बजट देखा जाता है कि कितना आपने ग्रोथ की, इंडस्ट्री वस्ट्री ज़राअत के अंदर पैसा आया और कितना गुर्बत कम की गई। तो हमारे लिए ज़्यादा अहम ये इसलिए हो जाता है कि हमारे ये दोनों तीनों पैमाने जो हैं बड़े हम पीछे जा रहे हैं। कि गुर्बत फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में ग्रोथ रेट क्यों मैटर नहीं इतनी ज़्यादा करती, क्योंकि वो उस लेवल पे अपनी तरक्की के जा चुके हुए हैं जहाँ बेरोज़गारी भी बड़ी थोड़ी है, गुर्बत भी ना होने के बराबर है। तो रिसेंटली हमारे जो है हमारी सदी के अंदर जो है या पिछले 1-2 सदियों के अंदर या शायद इंसानी तारीख में चीन ने कमाल किया है कि 1-2 दहाइयों में, चंद सालों में उन्होंने 80% अपनी गुर्बत ख़त्म कर दी और जो है बेरोज़गारी भी बहुत कम ख़त्म कर दी। तो हमारे सामने एक मॉडल है। हमारे यहाँ जो है वो गुर्बत जो है वो 42% से, वर्ल्ड बैंक की जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है वो 42% से 45% बढ़ गई है। वो कि इसका मतलब है 10-11 करोड़ लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी भी उनको खाने को नसीब नहीं है। बेरोज़गारी जो है वो जो सेंसस 1-2 साल पहले आया था, इस दफ़ा तो वो बताया जा रहा है, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, इन्होंने निशानदेही की कि इकनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र ही नहीं है, मगर 22% जो है बेरोज़गारी जो है वो एग्जिस्ट करती थी। शायद अभी कोई सर्वे आए तो बढ़ गई हो, इतने लोग बेरोज़गार हैं। जो महंगाई की सूरत हाल है वो परचेजिंग पावर लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही, उसकी वजह से। और पहले इतनी ज़्यादा महंगाई थी तो कोई ये कम है, तो अभी वो भी बताया जा रहा है कि 7.5 बढ़ेगी। तो इस पैमाने के अंदर रहते हुए बजट देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त दें, मैं एक और मेहमान हमारे साथ है, उनको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर दानियाल साहब की तरफ जाते हैं। माहिर मईशत हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त के लिए भी बेहद शुक्रिया। जी आमिर साहब, दानियाल साहब। मैं ये मैक्रो पे ये पैमाना जो हारून शरीफ साहब आपसे शुरू करता हूँ, दानियाल साहब हमारे साथ पिछले सेशन में भी थे, इनके पास भी आते हैं, कि जो ओवरऑल पैमाने होते हैं बेरोज़गारी के, गुर्बत के, महंगाई के, सोशल सेक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के, उस पैमाने से देखा जाए तो ये बजट को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आमिर। देखिए, बजट को अगर डिफाइन करें तो बजट आपकी टेक्निकली असूलन तो पॉलिसी चॉइसेस की या पॉलिसी तरजीहात की
फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है कि आपके पास चॉइसेस हैं पॉलिसी की, आप उसको फाइनेंस कैसे करते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि पॉलिसी की तरजीहात नहीं है, हम ये बजट एक स्पेंडिंग चॉइसेस की तरफ ले जाते हैं कि जी खर्चा कहाँ पर करना है। अब उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं, बजट को देखने के तरीके हैं। अगर अभी मैं जो देख रहा हूं कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है 5% का टारगेट रखा गया है, 6.5 ट्रिलियन आपको अभी भी कर्ज लेना पड़ेगा। देखिए, अगर तो हुकूमत चाहती कि बजट जो है वो कोई इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाए, बजट इस तरफ जाए कि जहां 45% पॉपुलेशन गुर्बत की सतह से नीचे है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपको कौन से सेक्टर्स की तरफ फाइनेंसेस को मूव करना है, आपको बिजली की कीमत कम करने के लिए ट्रांजिशन कहाँ करनी है। ये हैं प्रोग्रेसिव चॉइसेस ह्यूमन डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक रिवाइवल की, आपके जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको कम करने की। अब अगर बजट आप अभी देखते हैं जो आया है, उसके अंदर ये मूवमेंट उस तरफ तो यकीनन नहीं दिखाई देती। इट्स नॉट अ पीपल सेंट्रिक बजट के हम उनको सस्टेनेबल तरीके से वेल्थ क्रिएशन में वापस कैसे ला सकते हैं। हाँ, हमें यह दिख रहा है कि आपको शरह सूद कम करने की वजह से थोड़ा सा कुशन मिला, उसमें से 20% दफा में चला गया, बाकी की तनख्वाहें बढ़ गई, कहीं पर थोड़ा बहुत आपने छूट दे दी। इससे ज्यादा हमें बजट के अंदर इसमें दिखता नहीं है। बदकिस्मती इस बात की है कि बजट की एक सिमत होती है। अब बजट की अगर प्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है और पॉलिसी से लिंक भी नहीं है, तो फिर इन्वेस्टर, मैं आई विल कम बैक टू इट, इन्वेस्टर इसके ऊपर फिर एतबार नहीं करते कि ये तो 6 माह भी नहीं चलेगा और ये टारगेट्स जो हैं फिर से रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान जो है अपना इंस्पायर नहीं कर पा रहा क्रेडिबिलिटी। जी दानियाल साहब, आप पे भी यही सवाल टॉस कर देता हूँ कि पिछले साल जो बजट के तमाम टारगेट्स थे, ग्रोथ के, ज़राअत के, इंडस्ट्री के, ओवरऑल ग्रोथ के, टैक्सेस के, वो सारे ना सिर्फ के पूरे नहीं हुए बल्कि इकनॉमिक सर्वे में जो उनको ट्विस्ट करके दिया गया उस पर किसी को एतबार भी नहीं है कि ना सिर्फ वो पूरे नहीं हुए और जो पेश भी किए गए वो भी कहा जा रहा है कि वो गलत हैं। अब जो नए टारगेट ग्रोथ के दिए हैं, ओवरऑल ग्रोथ के, ज़राअत के जो हैं, वो कितने अचीवेबल हैं, और इसको जो मैक्रो के साथ जिस तरह हारून साहब ने एक्सप्लेन किया, आप भी इकोनॉमी पे बड़ी नज़र रखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, इस पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने टारगेट्स वगैरह तो दे दिए हैं। ये जो 4.2 का टारगेट इन्होंने बताया है अगले साल के ग्रोथ का, और इसको करार दे दिया कि ये टर्न अराउंड का साल है, तो फिर ये काइंडली एक्सप्लेन इनको करना पड़ेगा कि अगर अभी आखिरी क्वार्टर में इन्होंने 5% प्लस की ग्रोथ दिखा दी है, तो फिर अगले साल अगर टर्न अराउंड का साल है तो ये फिर इसको और आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि ये 4.2% पे आ जाए। ये 8.8 होना चाहिए था। तो ये मतलब ग्लेरिंग इनकंसिस्टेंसीज है ना। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, उन्होंने ये पाकिस्तान की जो 2 अकीलीज हील है, एक FBR है और एक आपका पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर के लिए उन्होंने बताया कि 140 बिलियन से चोरी जो है वो कम हुई है। अब उन्हें कहाँ से कम की है, क्योंकि ये पिछले साल 590 अरब थी। इस साल जब इन्होंने बिजली की कीमत कम की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी कि 600 अरब तक चोरी हो गई है। ये मार्च की बात है, अभी आखिरी क्वार्टर रहता था। तो अगर ये कम हुआ है तो किस में से कम हुआ है? 1000 अरब से कम हुआ है, या 800 अरब से कम हुआ है, 600 अरब से कम हुआ है, किस फिगर से कम हुआ है? 590 से कम हुआ है। तो ये इन्होंने कोई पकड़ाई नहीं दी, और गवर्नमेंट जो है ये भी फिगर मुकम्मल तौर पर छुपा रही है। अगर पाकिस्तान में, क्यों ही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में बिजली सस्ती होनी है तो ये चोरी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। ये चोरी ख़त्म होगी तो कैपेसिटी चार्जेस ज़्यादा कंज्यूमर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और बिजली का बेस रेट, ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने करके दिया है क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस कम हुई है, इसकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं बेस रेट की बात कर रहा हूँ। वो कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर ये चोरी कम होती है, ख़त्म होती है, तो ये तकरीबन 12 रुपये फ़ी यूनिट बेस रेट में फ़र्क पड़ेगा, जिसके ऊपर फिर आगे परसेंटेजेस लगती हैं। इसका मतलब है ओवरऑल इसकी कीमत जो है एक बड़ी रीजनेबल रेंज में आ जाएगी हमारे खत्ते के साथ अगर कंपेयर किया जाए। तो एक तो बात ये है। तो जहाँ तक FBR का तल्लक है, देखें इन्होंने अगले साल के लिए 14 ट्रिलियन प्लस का बजट टारगेट दे दिया है, लेकिन इस साल का जो
0.9 تھا وہ یہ قائم نہیں کر سکے. 622 ارب روپے کا ان کا ٹارگٹ کم کیا ورلڈ بینک نے یہ کہہ کے کہ جناب گروتھ نہیں ہوئی. اگر یہی حالات ہیں تو یہ جو ابھی بھی ٹارگٹ مشکوک ہے کہ جون 30 تک یہ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, بہت سارے اس میں ifs and buts ہیں. لیکن اگلے سال یہ جو انہوں نے قانون یہ انفورسمنٹ آف اسٹے آرڈرز جو ہیں وہ کروائی ہے اور اس سے کو 230 ارب روپے لے لیے, جو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا جو پروفٹ آیا اس سال جو کافی سالوں سے جمع ہوا تھا وہ 1 ٹریلین پلس تھا. تو یہ اگر آپ سارا ملائیں تو یہ 1.5-1.6 ٹریلین بنتا ہے جو ان کو اگلے سال حاصل نہیں ہونا, کیونکہ وہ تو کام گزر گیا. ہر سال تو نہیں اسٹیٹ بینک اپنا جمع پروفٹ 5 سال کا شفٹ کر سکتی. تو اس سال اگر ان کو ڈیفیکلٹی ہوئی ہے تو اگلے سال ان کو اور بھی ڈیفیکلٹی ہونی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے پچھلے سال اس مالی سال جو گزرا ہے اس میں جو امپلیمنٹ کرنی تھی وہ انہوں نے پوسٹ پون کر دی, جیسے ایگریکلچر ٹیکس ہے, جیسے تاجر دوست ایپ ہے, جیسے IMF کو کہہ کہ یہ مارچ میں جب ان کا ریویو ہوا کہ وہ نہیں ہو پایا ان سے, تو وہ اب سارا کچھ اکٹھا سامنے آنا ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے, وہ ابھی ایک انٹرویو میں ہم دیکھ رہے تھے اس میں جو فنانس منسٹر صاحب نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ یہ کسٹم ٹیرف میں ریفارم لا رہے ہیں اور اس کو نیچے کی طرف لا رہے ہیں. یہ انہوں نے بتا دیا کہ 4 سال اور 5 سال میں کتنا کرنا ہے, یہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا کہ اس سال انہوں نے کتنا کرنا ہے. جب جیسے یہ فگر سامنے آئے گی آپ دیکھنا پاکستان میں کیا برپا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو پروڈکٹڈ انڈسٹری سیکٹر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فنانس منسٹر کی کوششیں غلط ہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے, لیکن کیا وہ ممکنات میں سے ہے کہ اسی اشرفیہ کو جس میں انہوں نے ریل اسٹیٹ ٹیکس کو ریوائز کر دیا, جس میں تاجر دوست ایپ کو جو ہے انہوں نے ختم کروا دیا, جس میں انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کی ابھی تک جو ہے ڈیلیز کے ذریعے کام لے رہے ہیں, کیا یہ اس سارے جو سب سے بڑے مگرمچھ ہیں جس میں آٹو سیکٹر ہے, ہوم کنزیومر ڈیوریبلز ہیں, ہوم اپلائنسز ہیں وغیرہ سارا, ان کو یہ ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ یہ کسٹم ٹیرف یہ کم کریں, تو اسی لیے انہوں نے شاید ریٹ بھی مینشن نہیں کیا. تو ابھی یہ کل یا آنے والے 1-2 دنوں میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں پتہ چلے گا, اصل جنگ جو ہے یہاں پر ہونی ہے, کیونکہ اس میں PMLN میں بھی 2 سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک جو کہتے ہیں بالکل نہ کریں, ایک اورنگزیب صاحب ہیں جو اس کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نظر آتا ہے اڑان پلان میں فرق ہے, اور جو پرائم منسٹر ہوم گرون پلان ہے جو جنوری میں ویب سائٹ پہ چڑھایا گیا تھا, جو سٹیون ڈرکان کے ساتھ میں منسوخ کیا جاتا ہے, یہ اس میں یہ کسٹم ٹیرف کی قدر, یہ 2 پلانز ہیں اور 2 کیمپس ہیں. اب آگے جا کے جب یہ جو اگریڈ چیزیں تھیں ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے سارا سال, تو وہ ڈیلے کر دی اگلے سال تک. جیسے میں بتا رہا ہوں ایگریکلچر ٹیکس ہے, تو اس کے اوپر جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے یہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے, یہ مجھے فرینکلی اسپیکنگ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گند پیندا ہوا نظر آ رہے ہیں. حالات تو ایسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اڑان بینک تو ایک مذاق ہی, اڑان پلان تو مذاق ہی ہے کہ $1000 بلین کی جو ہے GDP ہو جائے گی, $100 بلین کے جو ہے آپ کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی. مگر میں نے شروع کیا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے ہے 2 فگرز, ایک بے روزگاری 22% کا جو فگر ہے جو سینسس کے ذریعے آیا ہوا ہے, اور ایک ورلڈ بینک کا 45% جو پاورٹی ہے. تو عام آدمی اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں اور بھی جب فائن ڈیٹیل میں جائیں گے نکل آئیں گی, مگر 2-3 چیزیں جو اس کو عام آدمی دیکھ کے ڈر رہا ہے. ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ پیٹرولیم جو ہے وہ $2.5 پر لیٹر جو ہے نا پٹرول بڑھ گیا. اس کے بعد جو ہے ایک بڑھا دیا گیا آپ کا سولر پینل جو ہے وہ پوری ریورس کر کے جو ہے وہ سارے ہی سولر پینل طریقے میں درآمدی ہے, اور بہانہ یہ کیا گیا کہ وہ ہم لوکل انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے 18% جو ہے نا امپورٹڈ سولر پینل کے اوپر جو ہے نا GST, اور یہ کافی عرصے سے سلسلہ جاری تھا کہ سولر کی پالیسی کو ڈسکریج کر کے وہ جو ہے یہ پلٹانا چاہ رہے تھے. اور ساتھ میں GST جو جنرل سیل ٹیکس کی کافی ساری یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر سوال میرا یہ ہے کہ یہ ایک طرف جو دانیال صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹیرف کم ہوں گے, اور دوسری طرف 1000 ارب روپے کا ٹیکسز کا وہ ٹارگٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے, تو یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ جی عامر, اس کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیے ٹیکسز آپ مزید اگر اسی جو ایک باسکٹ پہ لگائیں گے تو لوگ نہ پے کریں گے, اور وہ بالکل اس کی ایویژن کریں گے بیکاز ٹیکسز بہت ہائی ہیں. ایکسپینشن ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن جو ریٹیل کے اوپر ہے, زراعت کے اوپر ہے, ریل اسٹیٹ کے اوپر ہے, وہ اس سال ٹیسٹ ہے کہ کیا صوبے کر پائیں گے. ابھی تک ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے
یہ اپنی اس کنسٹیچوئنسی کو جیلسلی پروٹیکٹ کرتی آئی ہے اور ابھی بھی میسیجز یہی دے رہے ہیں. لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی 18% سولر پینل پہ ٹیکس لگانا, دیکھیے ایک اکنامکس کا بڑا آسان سا پرنسپل ہے کہ آپ اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جہاں ہوتا ہے وہیں پر کامیاب ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی اس وقت پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. باہر کے ممالک چین جیسے بہت سستی اور اچھی ٹیکنالوجی بناتے ہیں. ہمیں لینی چاہیے جو ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, زراعت ہے, آئی ٹی ہے, اسمال اسکیل انجینئرنگ ہے, ہمیں پیسہ اس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. میں جو ورثم جو چیزیں ایز اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل اور ڈیولپمنٹ اکنامکس کی بات کروں, دیکھیے جس ملک کے اندر کوئی 11-12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح کے آس پاس اور نیچے ہیں اور بہت سے لوگوں کی کنزمپشن پار ایروڈ ہو چکی ہے. آپ نے دیکھیں ابھی تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں, لیویز آ رہی ہیں, کاربن لیوی آ رہی ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیس لگ جائے گا. نا یہ پیسہ جو جا رہا ہے, ٹیکس پیئر یہ سوچتا ہے کہ آیا یہ پیسہ سرکار چلانے میں جا رہا ہے یا مجھے کچھ ریٹرن مل رہا ہے. جو حکومت کا اور ٹیکس پیئر کا ایک اعتماد کا رشتہ تب بنتا ہے جب کوئی ریٹرن آئے. اگر مجھے اور آپ کو ساری سروسز میں ٹیکس بھی دوں اور پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے دے کر لینی ہے تو میں یہ سوال کروں گا کہ میں ٹیکس کیوں دے رہا ہوں. یہ 3-4 چیزیں بڑی کرٹیکل ہیں. اس کے علاوہ سٹرکچرل فلاز ہیں آپ کے NFC اور 18ویں امینڈمنٹ کے, کیونکہ جو فیڈریشن ہے وہ ابھی بھی 6.5 ٹریلین قرض لے رہا ہے. صوبے جو ہیں وہ MP MNA کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور سرپلسز شو کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں پہ جب تک پولیٹیکل آپ کی سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور ڈائیلاگ نہیں شروع ہوگا کہ سٹیٹ کا کام کیسے آپ نے ٹرانزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, یہ ہم پھر جوڑ توڑ میں ہی لگے رہ جائیں گے انفارچونیٹلی. میں دانیال صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ ہارون صاحب نے شاید مختصر ٹائم ہے ہمارا, تو یہ آئی ٹی کا $3.1 بلین جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں جو ہے نا ریونیوز آئے ہیں. تو یہ ایک لطیفہ ایسا بن جاتا ہے کہ یہ ناٹ بیکاز آف دا گورنمنٹ ڈسپائٹ دی گورنمنٹ, وہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ تمام قدغنوں کے باوجود, کنٹرولز کے باوجود, انٹرنیٹ نہ ہونا, VPN کا ہونا, اس کے باوجود یہ گروتھ اس کے اندر نظر آئی ہے. مگر پھر ساتھ ای کامرس کے اوپر 18% GST ادھر بھی لگا دیا ہے. حالانکہ اس کا پوٹینشیل بڑی ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے اور لوگ اپنا زور لگا کے کر رہے ہیں. جس طرح سولر کے اندر ایک ظلم کر رہے ہیں, یہاں بھی وہ ظلم نظر کرتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہمیں پروگریسو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو سیکٹرز گرو کر رہے ہیں ان کو مزید انسینٹیو دینا ہے تاکہ وہ ویلتھ کریٹ کریں, اور فری لانسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ سپیس دیجئے. لیکن اگر آپ ہر چیز کو ٹیکس کلیکشن کی نظر سے دیکھیں گے نہ کہ لانگ ٹرم گروتھ کی نظر سے, پھر یہی ہوئے گا. جہاں آپ کو پیسہ دکھے گا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ویلتھ کریشن اچھی چیز نہیں ہے, اس کو پکڑو. اس مائنڈ سیٹ کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ ایک سیکٹر بڑھ رہا ہے, اس کو بڑھنے دیجئے. جب ایک لیول پہ آ جائے گا تو وہ ٹیکس بھی آپ کو کنٹریبیوٹ زیادہ کرے گا. یہاں پر ہمیں انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ ریگریسو اور پرورس انسینٹیوز دینے کی موو کی طرف ہے. دیکھیں یوتھ ہمارا ایسٹ ہے, اگر وہ کما رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے لیے سپیس مارکیٹ کی اوپن کر دینی چاہیے اور ہمیں اس کو آگے لے جانا چاہیے. دیکھیے جو $35 ارب کا ٹارگٹ ہے نا ہمارا ایکسپورٹ کا, دیٹ از وہ تو ہم نمبر ڈال دیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میری بلیف یہ ہے کہ وہ انڈسٹریل اولڈ سکول ایکسپینشن سے نہیں, یہ سروسز سے آئے گا. ہمیں سروسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. دانیال صاحب کہ یہ ہارون جو کہہ رہے ہیں کہ پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے گروتھ آ رہی ہے, جہاں یوتھ ہے, جہاں امپلائمنٹ ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. مگر یہاں پیمانہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پاور لابیز ہیں, کس کو کہاں پہ پروٹیکٹ کرنا ہے. مجھے جو اگر کامن تھریڈ مجھے تلاش کرنا ہو, میں ایک نان اکانومسٹ ہوں, تو مجھے یہ پیمانہ لگتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہوں گا زراعت کے حوالے سے آپ بہت بات کرتے رہے ہیں, اس کو ذرا انکارپوریٹ کریں اپنے آرگومنٹ میں. جی بالکل, میرے خیال میں ہارون صاحب درست فرما رہے ہیں. جب نیسن سٹیجز پہ کوئی نیا فنکشن آپ کو آمدن لا کے دے رہا ہے تو اس کی پرورش کرنا, اس کو بڑھنے پھولنے دینا
اس کے لیے اسپیس بنانا, باٹل نیکس کو ایلیمنیٹ کرنا, تاکہ وہ زیادہ رفتاری سے, اگر انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اتنے کنسٹرینٹس کے باوجود وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور ایک سروس پرووائڈ کریں جس سے دنیا پیسے بھیج رہی ہے پاکستان, تو یہی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اور کیا ہے. تو جہاں پر ٹریڈیشنل سیکٹرز جیسے ٹیکسٹائل وغیرہ ان کو ای ایف ایس اور ہر سال وہ ری بیلنسنگ کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے اربوں خربوں روپے کا قرضہ دے دے کے, تو وہ بیچارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں یہ تھے, بہت کم ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ وارز چل پڑے ہیں پوری دنیا میں, اس کے اوپر اگر جی ایس پی پلس یا امریکہ میں جو 2 مین مارکیٹس ہیں ہماری ٹیکسٹائلز کی, ادھر کسی قسم کا ذرا سا بھی جھٹکا لگا تو یہ سارے کا سارا دھڑم کر کے گر جائے گا. تو بجائے اس کے کرنے کا آپ ان کو ایک نیشن سٹیجز پہ ہی ٹیکس کرنا شروع کر دیں تو ان کو کل آف کرنے کا بھی ہوتا ہے, وہ کہیں اور چلے جائیں گے. یہ انٹرنیٹ تو کہیں جا کے ملیشیا میں بھی کام کرتا ہے, دبئی میں بھی کام کرتا ہے, وہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہ کیا کریں گے, پھر ان کو ریونیوز مل جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ایگریکلچر کی بات پوچھی, ایگریکلچر تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا اور تباہ کیا ہے. اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ایگریکلچر کو انڈسٹری بنانا ہے, دوسری طرف یہ بین لگا دیتے ہیں, آرٹیکل سیکشن 144 کے تحت بین آن موومنٹ آف ویٹ لگا دیتے ہیں, بین آن ایکسپورٹس لگا دیں گے جیسے ان کا دل کرے آنن فانن. تو جنہوں نے سارے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, جنہوں نے کوالٹی مینجمنٹ کی ہوئی ہے, جنہوں نے ایکسپورٹ کے لیے ٹائم شیڈولز دیے ہوئے وغیرہ, وہ بھی ایک کمپیٹیٹیو گلوبل بزنس ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جی پیاز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ہم بین لگا دیتے ہیں, اس کا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, تو کیا جو جن علاقوں کو آپ نے, جن حلقوں کو آپ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, جیسے گاڑیاں ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ افریقہ ہی چلیں 1 کروڑا ایکسپورٹ کر دیں, وہ بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, سوزوکی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. حالانکہ یہ گلوبل کارپوریشنز ہیں جو ہر دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں. تو اگر کوالٹی کا ایشو ہے, پرائس کا ایشو ہے, تو ان کو 40 سال ہو گئے ڈیلیشن پروگرام میں, وہاں نہیں. لیکن زراعت میں جو ہے بالکل ایک الگ سے, آپ امیجن کریں 1 منٹ کے لیے کہ اگر ٹویوٹا موٹر کمپنی ایک نیا ماڈل نکالنے لگے تو ان کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جی سیکشن 144 لگا دی ہم نے ٹویوٹا پہ, آپ کراچی سے باہر نہیں اس کو لے کے جا سکتے گاڑیوں کو. یہاں اگر وہ نیا ماڈل نکالنے لگے تو گورنمنٹ کے پاس اگر 2000 گاڑیاں کہیں پڑی ہوئی تو وہ کہیں جی یہ مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں. گندم کے ساتھ انہوں نے اس سال یہی کیا ہے. دسمبر میں انہوں نے 2700 روپے میں یہ گندم جو سٹاکس ان کے پاس تھی وہ مارکیٹ کو فلڈ کرنا شروع کر دیا جیسے ہی وہ ان کی فصل آنی تھی, تاکہ اس کی قیمت ہی نہ مل سکے. پچھلے سال انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو قیمت ان کو ملنی تھی وہ آخری دن تک ان کو پرامس کرتے ہوئے باہر کے ملکوں میں اربوں ڈالر کی امپورٹ کر لی, اور ان کو آخری دن میں کہہ دیا کہ جی ہم نے آپ سے کوئی نہیں لینی. تو یہ 6.1% گروتھ سے جو گرا ہے, یہ صرف ویدر فیکٹر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. اس سال بھی انہوں نے کسی قسم کا اقدام نہیں لیا جو کہ بر وقت ہو. یہ 5000 روپے جس کا 1 کلے سے 80,000 روپے کا نقصان ہوا ہے, اس کو آپ 5000 روپے کا کارڈ دے دیں. اچھا کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور یہ جو ٹریکٹروں والا کھیل ہے, ٹریکٹر جو آپ نے بانٹے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرے ضلع میں 74 یونین کاؤنسلز ہیں, ضلع ناروال چھوٹا ضلع ہے, اور اس میں انہوں نے 90 ٹریکٹر بانٹے ہیں. تو 90 ایک یونین کاؤنسل میں ایک ٹریکٹر بھی مشکل سے اسے نہیں آتا, تو کون سا ریولوشن آ جانا ہے. تو یہ بانٹنے والی چیز ہم ختم کریں, کوئی ڈھنگ کی پالیسی بنائیں. میں ہارون, یہ جو جی یہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, یہ آپ پچھلے سال جو ہے وہ 50 سال بعد, وہ میکسی پاک کے ریولوشن کے بعد جو ہے 50 سال بعد پانچوں 13 پوائنٹ جو ہے وہ منفی گروتھ رہی کیش کراپس کے اندر, پانچوں گری جو ہیں. اب اس کو پھر ٹوسٹ کر کے اکنامک سروے میں انہوں نے چھوٹی فصلیں آلو ٹماٹر میں ڈال کے اس کو گروتھ دکھا دی انہوں نے. اب اگلے سال کا 5 میں نقصان کا مطلب یہ ہے کہ کسان کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے, اور بڑی نامنل سی ان کے لیے کچھ انہوں نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں, انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں, مگر گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 4.5 رکھ دیا ہے. تو کیا یہ اچیویبل ہے؟ جی عامر, اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ایک بینک ہوتا تھا جس کا کوئی نام نہیں لیتا, زرعی ترقیاتی بینک. آپ جو لیکوڈیٹی کی بات کر رہے ہیں, جو ابھی کمرشل بینکنگ کا سٹرکچر ہے, وہ 4-5 لوگ اس کو اون کرتے ہیں, پوری کمرشل بینکنگ کو پاکستان میں. 65% قرض وہ حکومت کو دے دیتے ہیں, باقی آپس میں بانٹ لیتے ہیں. Now the question is کہ اب جو کسان ہے یا جس نے گرو کرنی ہے, سیڈ کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, یہ ڈیولپمنٹ بینکنگ کا کام ہے. وہ گیپ بڑھتا چلا گیا, اور اب اس وقت فائنینسنگ نہیں ہے, صرف جو لوگ اس کے بائرز ہیں وہ کریڈٹ دیتے ہیں, اور وہ کریڈٹ ایک تو مہنگا ہوتا ہے اور بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. سو اوور آل انسینٹیو جو ہے آپ کو کہ آپ ویلیو ایڈ کریں, ریسرچ میں جائیں, اچھا بیج لیں, مارکیٹ لنکیجز ہوں, وہ سسٹم ٹوٹ چکا ہے.
اس سسٹم کو جب اگر آپ نے دوبارہ بحال کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی، یہ صوبوں کا بھی کام ہے، لیکن میں بڑا بینکنگ سیکٹر کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. ہمارے بینکنگ سیکٹر میں نہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے پیسہ ہے نہ زراعت کے لیے پیسہ ہے. وہاں پر یہ اس کو ہم ڈسٹورشن کہتے ہیں. حکومت کا یہ کام نہیں ہے. آپ انسینٹیو کریٹ کریں، چین سے پارٹنرشپ کریں، کسی اور سے کریں، لیکن لیکوڈیٹی دیں گے لوگوں کو تو لوگ آگے بڑھ پائیں گے. تو میں اس پر یہ میں بالکل آپ کے اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہ انڈیا میں اور کئی ہمارے جیسے ملکوں میں قانون ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ نے 25 سے 30% انڈیا میں فار ایگزامپل لون دینا لازمی ہے، کسانوں کو اتنے % وہ دینا ہے. یہاں جس طرح آپ نے کہا 65% گورنمنٹ لے جاتی ہے، باقی بگ انڈسٹری لے جاتی ہے، تو چھوٹے نہ کسان نہ چھوٹا کاروباری کو یہ ملتا ہے. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کا ہمارے لیے وقت بجٹ نکالنے کے لیے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ ہارون شریف صاحب کا شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تعلیم، توانائی، سرمایہ کاری اور خاص طور پہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں ان کے اوپر مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. بجٹ 2025-26 کے اوپر ہم اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈیبیٹ میں ہمیں اس وقت ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو نیٹی گریٹی میں نہیں پھنسانا چاہتا. یہ اس وقت پورے ملک کی دنیا کی حیت بدل رہی ہے. یوکرین کی وار چل رہی ہے، گلف کے اندر تنازع ہے، ہماری اپنی انڈیا کے ساتھ جنگ ابھی جاری ہے. بڑے مشکل حالات کے اندر یہ بجٹ بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا چمتکار دکھائیں جس سے کہ ہم تھوڑی سیکورٹی ہو جائے. آپ کو اس کی کیا ڈائریکشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بجٹ ویسا ہی ہے جو پچھلے کتنے سارے بجٹ آئے ہیں. یہ سٹی بینک اور کنسلٹنٹس نے بنایا، فارن کنسلٹنٹس نے، جیسے شوکت عزیز کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اور اس میں وہی چھوٹی چھوٹی میم میں ٹھوکا ٹھاکی ہے، بیشتر چیزیں وہی ہیں. ایمفیسس وہی ہے ٹیکس کلیکشن پہ. ٹیکس تھوڑا بہت ادھر ادھر رد و بدل کی ہے، 6-7 ہزار 5 ہزار، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑا ٹیکس لگایا ہے، کاربن ٹیکس لگایا ہے، اور پیٹرولیم لیوی وچ از دا سیم اولڈ تھنگ جو کر رہے ہیں. جو انٹرنیشنل پرائس سے چھوٹ ملی تھی وہ انہوں نے کور کر لی ادھر سے، دوسری سے اپنے بجٹ کے لیے، تو ٹھیک ہے. بٹ باقی کوئی نئی ڈائریکشن نہیں. وہی پرائیویٹائزیشن کی پرومس ہے. پرائیویٹائزیشن تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط بات ہے. ایک جو ادارے ہیں وہ موسٹلی بینکرپٹ ہیں، یا تو ان کو بند کریں، یا دوسرا پرائیویٹائزیشن میں بار بار کہتا ہوں پی آئی اے کو اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیں، باقی جو چیزیں اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیں. اسٹیل مل اگر رشیا آ کے کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو وہ زمین ہی رہ گئی ہے، پر زمین پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں. تو اب باقی پرائیویٹائزیشن مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی رہ گئی. اور اگر یہ کریں گے ڈسکوز کو کریں گے، ڈسکوز کو کرنا بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ ڈسکوز کو کریں گے تو نیچرل مونوپلیز کو آپ کر رہے ہیں، وہ سوری ڈیکریزنگ کاسٹ مونوپلیز کو، تو اس میں آپ پھنس جائیں گے دوبارہ، جیسے کہ ای میں پھنس گئے. ڈسکوز کو بھی کرنا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کے تھرو کرے، اور اسٹاک مارکیٹ کے تھرو ان کی جو ہے مینجمنٹ میوچل فنڈز کو کرنے دے. کوئی طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. یہ جو ہے کہ رات کے اندھیرے میں سیٹوں کو بیچنی ہے، وہ غلط بات ہے. دوسری چیز ہے کہ بجٹ میں انرجی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وہی ایک پتہ نہیں کتنے 1 یا 1.5 ٹریلین کی سبسڈیز ہیں اس کے اوپر پڑی ہوئی. وہی اگر دیکھیں تو آپ کے کوئی 1-1.5 ٹریلین کی سبسڈیز اور پڑی ہوئی ہیں. کوئی سبسڈیز کو ریڈیوس نہیں کیا گیا. ٹیکس کو جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو بھی ریڈیوس نہیں کیا گیا. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسٹرکچرل ریفارم کوئی نہیں ہے. وہی سرکاری ادارے بڑھی جا رہے ہیں. پچھلے سال میں نے 60 نئے سرکاری ادارے بنائے ہیں، میں نے گنے 60 نئے سرکاری ادارے سینٹر اور پروونسز میں. دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ سرکاری ادارہ. نوکریاں بہت دے رہے ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا اچھا. پھر دوسری چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے پی ایس ٹی پی کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کا اتنا ڈیٹ ہے. آپ پی ایس ٹی پی کو کم کریں اور ڈیٹ ریڈیوس کریں اپنا. پی ایس ٹی پی میں جو اتنی چیزیں آپ ڈال رہے ہیں، 60 بلین کے تو پلاننگ کمیشن کے پروجیکٹس ہیں جو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہائی ویز کیا ضرورت ہے 300 بلین کے ہائی ویز بنانے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ڈالی ہیں جن کا کوئی سینس نہیں بنتی. دامی اور بادشاہ کے لیے صرف 35 بلین ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ذرا سوچ سے کریں. یہ نہیں کہ پی ایس ٹی پی بہت سارے پیسے پولیٹیشینس کو جائیں گے، تو اگر لوکل گورنمنٹ ہو تو پولیٹیشین کو جانے ہی چاہیے پیسے. تو وہ لوکل گورنمنٹ کا ریفارم نہیں کرنا، ایم این ایس کو لوکل گورنمنٹ بنا دینی ہے. تو اس لحاظ سے آئی ایم ویری سرپرائز کہ بجٹ میں کوئی میجر اسٹیپ نہیں. دنیا بڑے بڑے اسٹیپس لے رہی ہے. ملین نے بڑے اسٹیپس لیے ہیں، ٹرمپ نے بڑے اسٹیپس لیے ہیں. ہمیں بھی اس وقت ضرورت ہے بڑے اسٹیپس کی، چھوٹے اسٹیپس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بجٹ ٹنکرنگ والا بجٹ ہے. اٹس ناٹ اے بگ بجٹ جہاں کے بڑے اسٹیپس ہیں.
صحیح. کہ چوہدری صاحب، دانیال صاحب، کہ یہ بڑے سٹیپس جو ہیں، یہاں تو کوئی پاور لابی جو ہے چھینک مارے تو پرائم منسٹر دور دور تک نظر نہیں آتے. تو یہ بڑے سٹیپ کون لے گا، کب لے گا، کیسے لے گا، یہ ہمیں بھی سمجھا دیں. اور عوام کے لیے مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، کوئی اس کے اندر کوئی اچھی خبر آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مہنگائی کے لیے جی اب تک تو خبر بہت اچھی ہے کہ مہنگائی بہت کم آئی ہے اپنے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ بلند سطح سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ بلند ترین سطح پر چلے گئی، وہ حرکات ہم نے ستمبر سے لے کے دسمبر میں پھر سے کر دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تو اس وقت ایک اسٹیمولس دیا گیا تھا 1.8 ٹریلین کا، جو کہ تقریباً 6 ماہ میں اس کو ریلیز کر دیا گیا، اور اس کی جو کچھ حصے تھے دیٹ اماؤنٹڈ ٹو اباؤٹ $1 billion مے بی مور دین دیٹ، وہ تھا یہ جو ٹرف کا پروگرام تھا اور لونز فار ورک تھا. تو وہ ظاہری بات ہے، لون کو کانٹریکٹ کرتے کرتے مشینری ڈھونڈتے اس کو امپورٹ کرتے وقت لگ گیا، تو یہ بڑھتا چلا گیا. تو اس میں جو نیٹ افیکٹ ہوا یہ کہ اس اسٹیمولس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ چھت میں سے چلا گیا. اور آئی ایم ایف بار بار یاد کروا رہا تھا، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے ریس سے اتار لیں، آپ کی انفلیشن ایسی ہونی ہے کہ آپ کو خوف آ جانا. تو انہوں نے ابھی ایک ہوتا ہے ADR ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو، تو اگست سپتمبر میں گورنمنٹ نے بینکس کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ 50% اپنا ریشو نہیں لائیں گے تو ہم آپ کے اوپر 15% ٹیکس لگا دیں گے. تو ستمبر سے بینکوں نے وہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکنا شروع کیا. بہت سارا ایسے تھا جو کہ صرف پیپر ورک ایکسرسائز تھی، کسی DFI کو بھیج دیا، جیسے پاک لیبیا بینک ہے یا پاک سعودی انویسٹمنٹ ہاؤس ہے، اس کو کاغذ میں ڈال دیا اور جنوری میں ان سے واپس لے لیا جیسے یہ قطعاً ہٹ گئی. لیکن بہت سارا وہ پیسہ سٹک بھی کیا ہے. جو سٹک کیا ہے وہ 1.08 ٹریلین ہے ابھی تک جو ہوا ہے. تو یہ اگر آپ 1.8 ٹریلین کے ساتھ اس وقت کمپیئر کریں جو کووڈ کے بعد کیا اور ہائیسٹ انفلیشن ایور آئی تھی، تو یہ اس میں ایک ہوتا ہے مانیٹری لیگ. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جب آپ کوئی حرکت کرتے ہیں پالیسی لیول پہ تو بازار کی سطح پر اس کو نمودار ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. پاکستان میں وہ تقریباً 12 مہینے اسٹیٹ بینک نے قرار دیا ہوا ہے اپنی ریسرچ کے مطابق. تو اگر ستمبر سے یہ کام شروع ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 ماہ کے بعد جب ستمبر دوبارہ آنا ہے تو ایک انفلیشن کی لہر دوبارہ سے تیار ہو رہی ہے. وہ کس طرف جاتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ستمبر میں اس سے بھی زیادہ پہلے ہی جو ہے قوت خرید نہیں رہ گئی بھی اور برے حالات آئیں گے. ایگزیکٹلی پہلے ہی پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کی اس وقت جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بالکل سنک ہو گئی ہے. اور اس میں ایک اور مہنگائی کی لہر جب آئے گی تو یہ بالکل ہی ختم ہو جانی ہے. یہ جو غربت کی سطح آج بتا رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ جانی ہے اور ان امپلائمنٹ بھی بڑھنی ہے، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ اکانومی میں ہل جل گروتھ ہو ہی کوئی نہیں رہی. تو جب آپ کی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے ایگریکلچر میں آلموسٹ نیگیٹو، اور آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، اور آپ 1.08 ٹریلین کا اسٹیمولس پھینک دیں مارکیٹ میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آؤٹ پٹ نہیں بڑھے گی، کیش بڑھ جائے گا تو پرائسز رائز کریں گی. تو یہ نو برینر ہے. تو ایک منٹ تو یہ منسٹری آف فائنانس کو پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں جا سکتی ہے اگلے سال. یہ جو 7.5% یہ ایوریج بتا رہے ہیں نا اینڈ آف پیریڈ، تو کہتے ہیں ڈبل ڈیجٹ پہ جا سکتی ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو یہ سارا بیٹھ کے کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ والیٹیلیٹی کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیے کہ والیٹیلیٹی ہوگی. اب اگر یہ ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا پھر سے آپ کو انٹرسٹ ریٹ بنانا پڑے گا، پھر سے آپ کے بجٹ کے اوپر پریشر آئے گا، انٹرسٹ پیمنٹس کا سارا کچھ. تو یہ جو یوئنگ، یہ رولر کوسٹر رائڈ انہوں نے اسٹیٹ بینک نے بنائی ہوئی ہے، یہ اب واللہ عالم انہوں نے کہاں تک ہمیں لے کے جانا ہے. اور اس میں جو انویسٹمنٹس کی ہے بینکوں نے وہ ساری پھر سے کنزمپشن میں کر دی ہے. تو یہ بینکوں کے پاس تو پروجیکٹ فنانس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو یہ بیسکلی کنزیومر ڈیوریبلز کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، جس میں گاڑیاں، یہ ٹی وی وغیرہ، فریج. آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے تو اس میں جب بل آتا ہے مہینے کے اینڈ پہ تو ایک پورا کتابچہ آتا ہے کہ یہ ٹوسٹر اوون خرید لیں، یہ فریج خرید لیں، یہ ٹی وی AC خرید لیں وغیرہ وغیرہ. وہ ساری امپورٹس ہیں، یہاں پر صرف اسمبلی ہوتی ہے. تو یہ خدشہ جو ایک میں آخری جملہ کہتا ہوں، یہ جو خدشہ ہے نا جو بار بار اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی بوم بس سائیکل سے ہم نے بچنا ہے، بوم بس سائیکل سے بچنا ہے، یہ کہتے کہتے وہ بوم بس سائیکل میں ہی جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بوم کب آئے گا؟ ہم نے تو بسٹ اینڈ بسٹ ہی دیکھا ہے، ایوری تھنگ از بسٹڈ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر وہ جو MNAs کو پیسے بھی انشور کر لیے جاتے ہیں. ابھی یہ دیکھا آپ نے کہ چیئرمین سینٹ کے اور جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے 600% بڑھا لی. حال ہی میں وزراء کی جو ہے 6 لاکھ روپے تنخواہیں کر لی. گورنمنٹ امپلائیز کی بھی، پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑیں، وہ 10% اس کی بھی تنخواہیں انہوں نے بڑھا لی ہیں. یہاں پہ
پہ باقی سیلریڈ کلاس کی لوور چھوٹے چھوٹے ہلکے اشارے کر دیے, تو یہ یوں ہی معاملات چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. بڑی مجھے آواز نہیں آپ کی آئی, کیا لاسٹ کوسچن؟ ڈاکٹر صاحب یہ بوم اینڈ بسٹ جو تھا, میں نے کہا یہ بسٹ ہی چل رہا ہے, کوئی اچھی خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز اس وقت جب اتنا قرض ہمارے سر پہ ہے, جب اتنا خسارہ ہے, تو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کم ہونے چاہیے تھے. جو ہمیں تھوڑی ریلیف ملی ہے بجٹ میں انٹرسٹ ریٹ لوور ہونے سے, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنے خرچے بڑھا دیے, تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں, سرکاری مرات بھی بڑھا دیے ہیں, نئی گاڑیاں بھی لے لی ہیں, اور نئے گھر بھی بننے شروع ہو گئے, پارلیمنٹ لاجز بننے شروع ہو گئے, لاہور میں ایک اور جیو اور بننا شروع ہو گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کر دی ہیں, یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹس ہیں. یہ اگر ہمارا دوبارہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ کمٹمنٹس بیٹھی رہیں گی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. جو رائٹ سائزنگ کی بات تھی وہ بالکل نہیں, دانیال صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک اور نئی ویو آ سکتی ہے انفلیشن کی, پر ایک اور بھی ذریعہ آ سکتی ہے. ہم نے ٹیرف ریفارم کیا, جو اچھی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے, بٹ اب ٹیرف ریفارم کے بعد ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا. جب ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا تو کیا حکومت میں دم ہے وہ سہارے گی ایکسچینج ریٹ کا پریشر؟ دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سارے انڈسٹریلسٹ ابھی ٹی وی پہ سارے لگے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو اور لوور کرو. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو اور لوور کریں تو ایکسچینج ریٹ پہ اور پریشر آئے گا. جب ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا تو امپورٹس مہنگی ہوئیں گی اور آپ کو دوبارہ اثر ہوئے گا انفلیشن پہ. تو ہمیں انفلیشن سے محتاط رہنا چاہیے, اور ہمیں ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ مینجمنٹ بڑی کیئرفل ہونی چاہیے. باقی یہ کہ ڈیفیسٹ ریڈکشن بہت ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں فسکل جو ہم نے یہ جو یہ پی ایس ٹی پی, میں تو پچھلے 20 سال سے شور مچا رہا ہوں, پی ایس ٹی پی کو ریفارم کریں, پلاننگ کمیشن کو ریفارم کریں. یہ 1950 کی ایجنسی ہے جو محبوب اللہ کے زمانے کی ہے. اب اس کو ماڈرنائز کریں گے. جو پی ایس ٹی پی کا نظام ہے جہاں ہم پروجیکٹ آفٹر پروجیکٹ بنائی جاتے ہیں, یہ قدیم زمانے کا رواج ہے, اس کو ختم کریں. آؤٹ پٹ بیسڈ, ان پٹ بیسڈ بجٹنگ پہ نہ جائے, آؤٹ پٹ پرفارمنس بیسڈ بجٹنگ پہ جائے. اور یہ پی ایس ٹی پی کو میں تو کہتا ہوں کاٹ کے ڈیٹ ریڈکشن کی طرف لے کے جائیں. ہم کیوں یہ سڑکیں اور بنا رہے ہیں؟ کتنی سڑکیں ہمیں چاہیے؟ چلے ٹھیک ہے وہ کراچی حیدرآباد 1-2 سڑکیں چاہیے, پر وہ سڑکیں کیوں نہیں بنتی پروونشل بجٹ سے؟ جب آپ نے این ایف سی ایوارڈ کر دیے وہ کرے. فیڈریشن کا کیا کام ہے ہر چیز میں گھسے, اور فیڈریشن کا کیا کام ہے فار ایگزامپل سمپل جنہیں بے نظیر انکم سپورٹ بھی دیں یا پروونسز کو کریں. ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں فیڈریشن سے؟ تو فیڈریشن پروونسز کے ساتھ نہ این ایف سی ایوارڈ نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے, نہ ریسپانسبلٹیز نیگوشیٹ. فار ایگزامپل جو سارا بجلی کا نقصان ہے وہ فیڈریشن پے کرتی ہے. ایک اور چیز, بجلی کا نقصان کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. بجلی کے لیے ہم نے 1 یا 1.5 ٹریلین کی, میں نے آج چیک کیا تھا, رکھی ہوئی ہے سبسڈی, پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو سی ٹی بی سی ایم ہے جو ہم 10 سال سے بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انرجی ڈال دو, پرائس ڈیولپمنٹ ہونے دو, بجائے صرف یہ کہ آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. آپ سی ٹی بی سی ایم چلنے دیں بھائی. جو بڑے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بجلی خریدیں, ڈائریکٹلی خریدیں, بجائے اس کے کہ حکومت بیچ میں آئے. اگر یہ نظام چلا دیں تو بہت اچھا کام شروع ہو جائے. پر یہ بیوروکریٹس کہتے ہیں نہیں ہم نے چھوڑنا کسی چیز کو نہیں, ہم نے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے. تو اب پھر ہاتھ میں اگر سب کچھ رکھنا ہے تو سوویت یونین ایسے ہی مری تھی اور ایسے ہی ہم لوگ بھی مار کھائیں. چودھری صاحب انڈائریکٹ ٹیکسز کو بھی پہ ڈالیں گھوم پھر کے. پہلے ہی 80-85% انڈائریکٹ ٹیکسز ہے, پھر یہ جی ایس ٹی جو ہر چیز پہ لگا رہے ہیں, یہ سولر پینل کے اوپر بھی لگ رہا ہے, باقی چیزوں پہ بھی لگ رہا ہے. کیسے دیکھیں گے عامر صاحب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں. جب جرمنی اور امریکہ میں آٹو بان اور ہائی ویز بنے تھے تو ان کی پر کیپٹل انکم آلریڈی 15,000 سے اوپر چلی گئی تھی یا 20,000 سے اوپر چلی گئی تھی. اب عام بنا رہے ہیں 1,500 پر کیپٹل انکم پہ, آپ وہی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری کیا چیز ہے, ہمارے پاس 1 ملین یا 2 ملین ہاؤس ہولڈ کے پاس گاڑیاں ہیں پورے ملک میں, کہ میرا خیال کہتے ہیں 2 یا 3 ملین گاڑیاں ساری. تو کئی لوگوں کے پاس 2-2, 3-3 گاڑیاں ہیں, تو میرا خیال 1 ملین ہاؤس ہولڈ کے پاس شاید گاڑیاں ہیں. 1 ملین ہاؤس ہولڈ کے لیے آپ بنا فلائی اوور انڈر پاس بنا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. دنیا جہان میں لوگ الٹا جا رہے ہیں, سائیکلوں کی طرف جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں. ہم فلائی اوور انڈر پاس بنا رہے ہیں اتنے پیسے پہ. اگر ہم نے بسیں چلانی ہیں ہم ان کی جگہ سیمنٹ بناتے ہیں. آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو پاز اینڈ تھنک ویری کلیئرلی. ہمیں چاہیے کہ بجلی ہم نے بنا لی ہے پر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارا پرانا ہے. ہمارے پاس نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ہے نہیں, ہم سوری اسمارٹ میٹرنگ ہے نہیں, ہم ابھی تک پرانے طریقے سے میٹر. تو اتنی چیزیں ہیں جو ریفارم کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوں کہ اورنگزیب صاحب نے سٹی بینک کی ٹریننگ لے کے ہیں, باہر رہ کے ہیں. یار خدا کے واسطے یہ بجلی کے نظام میں ایک سمپل چیز ہے, ہمیں اسمارٹ میٹرز دے دو.
स्मार्ट दो ना, हम खुद खरीदेंगे, आपने देना कुछ नहीं है, हम खुद खरीदेंगे, हमें निज़ाम दे दो। एक सॉफ्टवेयर लगाने वाली बात है, लगा दें, ख़त्म हो जाएगी बात। हम अपना मीटर खरीदेंगे जैसे सेल फोन खरीदा हो, यार ये कर दें, CTBCM कर दें, सब्सिडी ख़त्म कर दें। ये जो आपने सारी दुनिया में एक ही, सारे पाकिस्तान में एक ही प्राइस लगाई हुई है, उसका 300 बिलियन खर्च करते हैं। क्यों खर्चते हैं भाई? प्राइसेस डिफरेंट होने दें। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे बहुत बड़ी सेविंग्स हो सकती है। आप जनाब ये जो है PISP दे दें, इसको प्रोविंसेस को करने दें, वो अपने बजट में से करें, डिवॉल्व कर दिया उनको करने दें। फिर इनको मुसीबत पड़ जाती है कि हम इलेक्ट कैसे होंगे। तो ये जो MNAs को बजट देते हैं भाई, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, हम क्यों दे रहे हैं? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या, वो PFC अवार्ड करें और वो करें, खत्म बात। सड़कें, गलियां, नालियां क्यों बनती हैं फेडरल बजट से? चौधरी साहब, ये जो आप और डॉक्टर साहब जो लार्जर पूरे दुनिया के फलसफे के अंदर इकोनॉमी के जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजा क्या निकला? इस पे जी मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा एक प्रोफेटिक अपना वाक़या सुना दिया है, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये फिच जो एक बड़ा फेमस इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बाकायदा अपने नाम से एक आर्टिकल छापा है कि अगर पाकिस्तान में इकनॉमिक हालात बेहतर ना हुए तो फिर एक टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर गवर्नमेंट आके ये चीज़ें करेगी। तो ये फिच ने लिख दिया है। तो अब उसमें अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और नदीम साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये बजाय उन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करें या उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें PSDP में जो कि एक्सपोर्ट में फैसिलिटेट करें, एक्सपोर्ट ग्रोथ को वो फैसिलिटेट करें, ये अपना वही पुराना रवायती जो ना फीते काटने वाली, इनको वैनिटी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं और मतलब ये सिग्नेचर तख्तियां लगाना हमारे जगह कहते हैं, तो वो ये इस काम में लगे हुए हैं। इनका एक्चुअली कोई थॉट प्रोसेस है नहीं। अगर आप उड़ान का जो प्लान है वो देखें तो उसमें उन्होंने बता दिया कि जी 60 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स जानी है, उसमें कैसे जानी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, 100 बिलियन। उसमें जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है कि एक्चुअली वो डिलीवर कैसे होना है, तो किस तरह बैक एंड के ऊपर दरमियान में फ्रंट पे इनको कैसे लेके चलना है कि ये चीज़ हो, किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में उनकी बॉटलनेक्स क्या है, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें ताकि वो रास्ता हमवार हो। इस तरह की तो इनके पास एनालिसिस ही कोई नहीं है। तो ये ऐसे ही जिसका दिल आया जहाँ धौंसाई दांधिया कि जी बलोचिस्तान। डॉक्टर साहब लास्ट वर्ष इंडिया ने तरक्की करनी शुरू की, एक तो मनमोहन सिंह के बाद रिसेंटली जब उन्होंने आते सारी जो है मोदी साहब ने, उन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री सबसे पहले उन्होंने कहा इसको तो फारिग करो। उसके बाद से उनकी 6.5-6% जो है ना ग्रोथ चल रहा है और इकोनॉमी ठीक चल रही है। ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। प्लानिंग मिनिस्ट्री एक माजी की मिनिस्ट्री है, PSDP माजी का निज़ाम है। अब इसको खुदा के वास्ते ठीक कर लें। इस तरह बहुत चीज़ें, अगर प्लानिंग मिनिस्ट्री है तो BOI क्या करती है, मुझे समझ नहीं आती। प्लानिंग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो BOI क्यों कर रही है? ये बड़ी अजीब बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है तो TDAP क्यों है? ऐसी 1000 चीज़ें हैं। बिजली में 25 इदारे हैं, क्यों है? अभी 2 नए बन गए। मुझे समझ नहीं आती ये इदारे क्या, इनका काम सिर्फ वो है क्या कहते हैं नौकरियां देना, ये काम भी करते हैं। PPIB क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल CPPA क्या करती है जी, कोई हमें हिसाब तो दे। अभी फॉर एग्जांपल आज बजट में देख रहा था, नेशनल सेविंग्स एक इदारा बैठा हुआ है आपका, जो माशाल्लाह हमें प्राइस बॉन्ड और ये चीज़ें बेचता है, ये वो जो दूसरे बॉन्ड्स हैं ये वो सारा उसका जो बजट पे कंट्रीब्यूशन है 120 बिलियन। यार 120 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। तो नेशनल सेविंग जो इदारा है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? किसी इदारे की वैल्यूएशन नहीं। मैं आपको बताऊं आमिर साहब, ऐसे ऐसे इदारे हैं, रोना आता है। आप मुझे बताइए खुदा के वास्ते, आप भी जानते हैं आमिर साहब, एक इदारा है क्या कहते हैं इवैक्यूए प्रॉपर्टी। आप मुझे बताएं आज़ादी हुए 80 साल हो गए, इवैक्यूए प्रॉपर्टी अब रही कोई नहीं, सारे चले गए। ये इवैक्यूए प्रॉपर्टी अभी तक क्यों है? और वो देखें इवैक्यूए प्रॉपर्टी में से इतनी आमदनी आती है, उन्होंने इस्लामाबाद में मैरियट के साथ इतनी अच्छी बिल्डिंग बना ली। एक और इदारा है ये क्या कहते हैं औकाफ, उसके पास भी इतनी ज़मीन है, ये शहर के अंदर की ज़मीन बात कर रहा हूँ, बड़ी महंगी ज़मीन, माल रोड के पास, वो भी बैठा, उसकी कोई ऑडिट नहीं, कोई वैल्यूएशन। EOBI कोई ऑडिट, कोई वैल्यूएशन नहीं। ऐसे इतने इदारे हैं, खुदा के वास्ते इनकी ऑडिट वैल्यूएशन करें, कोशिश करें। इनके जो एसेट्स हैं, जो बड़े महंगे एसेट्स हैं, माल रोड की, पिछले साल बहुत बड़ा ऐलान किया गया था कि इतने इदारे फारिग और इतना ज़्यादा हमने निज़ाम बना लिया। अब की बार जो है ना ये कुल्हाड़ी लगने लगी है, वो कुल्हाड़ी चली ही कभी नहीं।
بالکل آخری اگر دانیال عزیز صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر میرے پاس کلوزنگ کے لیے وقت ہوگا. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ پڑنے والی ہے جی. وہ یہ جو کسٹم ٹیرف کا ریفارم ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ پاکستان کے ایکچولی اکانومی کو ٹرانزیشن کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے. اس میں بہت بڑی ریزسٹنس آنی ہے. جسٹ فیسن یور سیٹ بیلٹس اینڈ گیٹ ریڈی ٹو واچ دا شو. آئی وڈ سجیسٹ گیٹ دا پاپ کارن. چلیے بے حد شکریہ, بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ابھی صرف بجٹ پیش ہوا ہے, اس کے اوپر بہت ساری ابھی بحث ہونا باقی ہے اور بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سے بھی پردہ اٹھنا بھی باقی ہے. اس کے ساتھ اجازت, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.